डिपेंडेंट अथॉरिटी हो और इस पे वफाक का कोई असर अंदाजी उस पर ना हो। इसी वजह से उसमें 5 मेंबर हुआ करते थे, हर सुबह एक मेंबर नॉमिनेट करता था और वफाक की तरफ से एक नॉमिनेशन आती थी और उसकी चेयरमैनशिप भी रिवॉल्व होती थी इन 5 मेंबरों के दरमियान। केयर टेकर गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इरसा एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इरसा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा। ये 6ठा मेंबर एक आ गया और वो चेयरमैन इरसा वो हुआ करेगा। मेरी कल बात करने की कोशिश की थी, वज़ीर आज़म साहब से बात नहीं हुई, आज इंशाल्लाह बात होगी। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फ़ैसला ये था, जाम खान शोरे साहब मिनिस्टर इरिगेशन मेरे साथ खड़े हैं, मुत्तफ़िका फ़ैसला था कि इस पे हम एहतजाज करें। इस पे ग़ालिबन केयर टेकर गवर्नमेंट में भी सिंध हुकूमत ने एहतजाज किया था कि ये एक्ट या जो ऑर्डिनेंस आप लाए हैं जबकि नेशनल असम्बली मौजूद नहीं है। और इस वक्त वफाकी हुकूमत ने जमहूरी तरीका तो ये था कि उसको नेशनल असम्बली में ले जाते, उसको सेनेट में ले जाते। अगर एक्ट पास होता और उस पर ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान अपना राय का इजहार करते और मेरा ये ख्याल है कि ये एक्ट पास नहीं होता असम्बली से, नेशनल असम्बली से इस वक्त। लेकिन उन्होंने अभी ना सिर्फ एक शख्स को उधर अपॉइंट कर दिया है, लेकिन हमें उस शख्स पे भी एतराज़ है। खैर वो तो बात की बात है ना, हम तो इस चीज़ को मानते ही नहीं है, इस चीज़ को हम मानते ही नहीं है कि ये इरसा का जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है उसको वफाक के कंट्रोल में दे दिया जाए। नहीं तो पहले ये हुआ करता था ना, वापडा चलाती थी ये पानी की तकसीम, और उसके बाद इंडर रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनी और वाटर अकॉर्ड हुआ, जिसके बाद कहा गया कि इसको वफाक या वापडा के कंट्रोल से निकाला जाए। और वापस 1951, मुझे हैरत ये है कि PMLN की हुकूमत ही थी 1991 में जिसने ये वाटर अकॉर्ड बनाया था। हमें अकॉर्ड पे और बहुत सारे हमें एतराज़ात हैं, लेकिन उसको बेहतर करने की बजाय उसको और ख़राब कर दिया, छोटे सूबों के लिए ख़ास तौर पे। और इसमें एक वक्त में तो ये भी हुआ था कि इस वफाक का जो नुमाइंदा होगा वो भी छोटे सूबों, यानी छोटे नहीं बल्कि जो टेल में सूबे हैं, सिंध या बलूचिस्तान, और प्राइमरली सिंध इरिगेशन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो सिंध से होगा, वो भी ख़त्म होगी बात। और एक वफाक का नुमाइंदा कर दिया। और जैसे मैंने कहा, इतराज़ हमें उस नुमाइंदे पे भी है जो उन्होंने किया है। जो साहब उन्होंने अपॉइंट किए हैं वो वापडा के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं, और इस शख्स ने उस कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट की हिमायत में, क्या नाम है उस प्रोजेक्ट का? कालाबाग डैम भाई। अच्छा। मतलब मैं कोई छुपा नहीं रहा, जफर महमूद नाम है बंदे का। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है, मतलब नाम मुझसे पूछेंगे तो सब बताऊंगा आपको। तो ये इस पे शदीद एहतजाज सिंध हुकूमत का है। जैसे मैंने कहा, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से बात भी करूंगा। हमने अपनी जो नेशनल असम्बली में, कल जाम खान शोरो साहब ने नेशनल असम्बली में हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको भी आगाह किया है, नेशनल असम्बली में भी कल इस पे बात हुई है। और ये किसी भी सूरत हमें काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, शाह साहब आपने बात की, लेकिन अब तक सिंध में अमन अमान की सूरत वो बेहतर नहीं हो रही। कब तक सिंध के लोग? देखिए, कल हमारी कैबिनेट फॉर्म हो गई है, होम मिनिस्टर भी आ गए हैं, हमने कुछ अफसरान के लिए लिखा भी है और इंशाल्लाह ताला वो आ जाएंगे तो उस पर हम काम करेंगे। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि अमन अमान की सूरत हाल, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे ज़माने में कोई बहुत अच्छी थी, मैं कभी ये बात नहीं की, लेकिन पिछले 6 महीने में, और वो खुद एक्नॉलेज करते हैं कि ज़्यादा ख़राब हुई ये केयर टेकर के टाइम पे। और हमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने भी ब्रीफिंग दी है, कल मैंने कैबिनेट को भी ब्रीफिंग दिलवाई थी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और यही बताया था कि ख़ास तौर पे पिछले 3-4 महीने हालात ज़्यादा ख़राब हुए और इंशाल्लाह ताला हम हमारी पूरी कोशिश होगी, सबसे पहली तरजीह अमन और अमान है और उसको बहाल करना। इसके साथ जो आपने एक इरसा का जिस तरह हक तलफी हुई है, इसी तरह NFC वार्ड में भी सिंध के साथ मुसलसल हक तलफी हो रही है, तो इस हक के लिए उनको भी आप झंझोड़ेंगे कि भाई अब ये हमारा NFC अवार्ड को तो हम वक्तन फ़वक्तन जो अपने हिस्से का पैसे होते हैं वो लिखते रहते हैं, और हमें
ملتے رہے ہیں. وہ کلیکشن ہی ان کی ویک ہے. اصل میں اب میں امید کرتا ہوں کہ کل میں نے سن رہا تھا نئے فائنانس منسٹر کو، وہ کہہ رہے تھے کہ ٹیکس بڑھائیں گے اور ہم اپنی جو ٹیکس کی انکم بڑھائیں گے. ہم یہی چاہتے ہیں تاکہ صوبوں کو اپنا جائز حق ملے. ان کی کلیکشن کم ہوتی. جہاں تک ایریئرز کا تعلق ہے اس وقت بھی کچھ ایریئرز ہے اور اس سلسلے میں اسے لکھ رہا ہوں. یہ بتا دیجیے گا شاہ صاحب، یہ بتا دیجیے گا اکرم ایک منٹ. شاہ صاحب، شہباز شریف کی حکومت آپ کے ووٹوں پر کھڑی ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹوں پر. انہوں نے آتے ہی آپ کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر دی. عرصہ میں چیئرمین اپنا لگا دیا، پانی کا مسئلہ سر پر ہوگا. تو یہ تو شروعات ہے، آگے کیا ہوگا؟ اب اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور یہ اطلاعات آپ سمجھتے ہیں اس طرح اگر یہ دیر پا چل پائے گا؟ چاہے شہباز شریف ہو، چاہے عمران خان کا 3.5 سالہ دور ہو، سندھ حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سندھ کے لوگوں کے ووٹوں سے جیت کے آئی ہے. اور ہم کبھی کوئی بھی ایسا کام ہوگا اس پہ احتجاج کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو واپس بھی کرائیں گے. عمران خان کو بھی ہم نے ہر طریقے سے، اس نے بڑے یہ تھے. تو اس طریقے سے کوئی بھی حکومت ہوگی، اس میں اتحاد اپنی جگہ پہ ہے. سپورٹ، اتحاد نہیں ہے، سپورٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان مسلم لیگ نون کو. وہ بالکل ان کے ساتھ رہے گا. لیکن اگر انہوں نے سندھ کے لوگوں کے حق پہ کسی بھی طریقے سے کوئی سندھ کے لوگوں کو نقصان ہونے والی بات ہوئی تو اس پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہوگا اور ہم ریڈریس کریں گے. یہ خوشائن بات ہے، خوشائن بات ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا جب 2016 میں میں چیف منسٹر بنا تھا پہلی بار، اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی. میاں محمد نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور اس وقت صدر زرداری ملک سے باہر تھے. تو میں نے اس وقت صدر زرداری سے چیف منسٹر کا عہدہ لینے کے بعد پوچھا کہ میں کس طریقے سے کام کروں وفاقی حکومت سے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، تم نے تو کام کرنا ہے ان کے ساتھ، تم امیڈیٹلی پرائم منسٹر سے ٹائم دو اور سندھ کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرو. میں امید کرتا ہوں کہ علی امین گڈا پور صاحب بھی ایک ایسے ماحول میں جائیں گے جہاں پہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اختلافات اور بڑھے. ہاں، اپنے حق کے لیے میں علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی کہوں گا، اپنے لوگوں کے لیے. وہ کسی پرسنل نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. اور جب میں ملا تھا تو میری کوئی یہ بات نہیں ہوئی تھی اور یہ ریکارڈ میں ہے کہ جی کوئی زرداری صاحب کو ریلیف دی جائے یا انہیں واپس آنے دیا جائے. میں نے اس وقت بھی، اور وہ ریکارڈ پہ ہے، باتیں کی تھیں جو سندھ کے ایشوز تھے ان کے اوپر. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر بیٹھے. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ تیسری مرتبہ جب آپ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو حالات آپ کے لیے بڑے سازگار ہیں. وفاقی حکومت بھی آپ کا ہے، یہاں انتظامیہ بھی چیف سیکرٹری آپ کی پسند کا آ گیا ہے، اپوزیشن بھی کمزور ہے، تو بہتر ڈیلیوری کے حوالے سے آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ڈیلیوری الحمدللہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر چیز ہم نے کر دی تھی، لیکن ہماری ڈیلیوری کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں، جب بھی ہسٹری رہی ہے 2/3 میجورٹی ملی ہے، لیکن اس سے لوگوں کی امیدیں اور بڑھ گئی ہیں. چاہے حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں، ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہدایت ہمیشہ یہی ہوتی ہے. تو ہم سندھ کے لوگوں کے بہت شکر گزار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ احساس بھی ہے کہ ان کی امیدوں پہ ہم نے پورا اترنا ہے. تو جیسے بھی حالات ہوں گے، آپ نے کہا سازگار ہیں، میں تو ہمیشہ بڑا آپٹمسٹ آدمی ہوں. حالات کیسے بھی ہوتے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی 3.5 سال بالکل ٹھیک گزارے. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے، لیکن جس دن بھی آپ کی علم برداری ہوتی ہے، صدر کی ہو، آپ کی ہو، تو کچھ جماعتیں کہتے ہیں آپ جعلی فارم 47 والے ہیں، آپ 45 والے نہیں. تو یہ آپ کا جعلی مینڈیٹ کب تک؟ میں نے اچھا ایک سیکنڈ میں اعتراض کر رہا ہوں آپ کے اس لفظ پہ. آپ وہ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے اپنی طرف سے سوال کیا، میں اس لیے احتجاج کروں گا. اچھا، میں نے اسمبلی کے فلور پہ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن کہا تھا کہ ہماری طرف جتنے ایم پی ایس بیٹھے ہیں ان کے فارم 45 کی ذمہ داری میری ہے، دکھا دیں ایک بھی. اگر ان کو کوئی اعتراض ہے تو جائیں الیکشن کمیشن
اور جس جماعت, مجھے نہیں پتا آپ کس جماعت کی بات کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس وقت اچھا اس کی بات کر رہے ہیں یار, اس نے بندے کتنے کھڑے کیے تھے انہوں نے, لوگ چلے اس کی بھی بات کر لیں, انہوں نے پورے سندھ میں جو سنی تحریک آپ انڈیپینڈنٹ تھے اس وقت لوگ کتنے کھڑے کیے تھے, وہ تو کبھی حکومت بنانے کے ارادے سے ہی نہیں آئے تھے, انہیں پتا تو وہ ہار رہے. میرا خیال ہے جی ڈی اے نے پورے سندھ میں 130 سیٹیں ہوتی ہیں, میرا خیال 30 سے اوپر پہ ان کے نمائندے کھڑے نہیں تھے. اسی طریقے سے جو انڈیپینڈنٹس جو اب سنی تحریک ہیں یا پتہ نہیں پی ٹی آئی ہے جو بھی ہیں, ان کے بھی 50-60 سے زیادہ لوگ کھڑے نہیں تھے. تو وہ تو کبھی حکومت بنانے کے موڈ میں ہی نہیں تھے, وہ تو ہارنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے الیکشن, اس لیے کہ انہیں پتا, کوئی بھی الیکشن ہارنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, لیکن انہیں پتا تھا کہ وہ ہاریں گے, انہیں بڑی اچھی طریقے سے پتا تھا. میں اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات بتا رہا ہوں, میرے پاس 169 پولنگ اسٹیشنز تھے. اچھا میرے پاس جی ڈی اے کا نہیں تھا, وہ پھر اتحاد ہو گیا تھا, پتہ نہیں کیا, ان کو خود نہیں پتا تھا, وہ نشان ایک بتاتے تھے, لوگ خود پریشان تھے. 169 پولنگ اسٹیشنز ہیں, میرے خیال ہے 19 یا 20 پہ ان کے کوئی لوگ تھے موجود جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے. 150 کے قریب پولنگ اسٹیشنز پہ ان کا بندہ ہی موجود نہیں تھا, اور اب وہ کہہ رہے ہیں فارم 45 جو بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک شاید میں ختم کروں کہ سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اوور ویلمنگلی سپورٹ کی ہے. ہمیں خود کچھ جگہوں پہ اعتراضات ہیں, اور ہم اس کے لیے پراپر کوئی اور طریقہ نہیں کر رہے ہیں. ہم ایک پراپر طریقہ الیکشن کمیشن میں یا پھر ٹرائبونلز میں جانے کا وہ کریں گے. اچھا شاہ صاحب یہ ناکافی نہیں ہے, 5,000 اتنی مہنگائی میں بتا دوں, اور ابھی تک میسج بھی نہیں آیا لوگوں کے پاس. میں بتا رہا ہوں, نہیں آ جائیں گے, میسج آ جائیں گے. پچھلے سال 2000 اس 5,000 پہ تقریباً 44 لاکھ لوگ, 44 لاکھ خاندان, یعنی جو 60% بنتے ہیں سندھ کے صوبے کا, اور اس کی ٹوٹل قیمت جو ہے وہ 22 ارب روپے سے زیادہ ہے. ہمیں سوچنا پڑتا ہے جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں, اور اس میں وہ لوگ ہیں جن کی منتھلی یعنی ماہانہ ارننگ جو ہے 35,000 روپے تک کی ہے. جس شخص کو 35,000 سے ماہانہ جس کی آمدنی ہوتی ہے اس کے لیے 5,000 اچھی خاصی ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ اس مہنگائی میں کافی نہیں ہے, لیکن یہ حکومت کی طرف سے سپورٹ ہے کہ یہ بابرکت مہینے میں انہیں جتنی ریلیف دے سکیں وہ ہم کریں. تو آپ کی بات سے میں اگری بھی کرتا ہوں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے کہا بتایا کہ پچھلے سال 2,000 تھی, اس سال 5,000 روپے. تو اگین یہ کچھ ان کی تکلیفوں میں اس کے ازالے کے لیے کیا توقع رکھتے ہیں آپ نے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے وزیر خزانہ صاحب میری مجھ سے پہلے ملاقات ہوئی, اور حبیب بینک کے ساتھ سندھ حکومت کام کر رہی تھی. خاص طور پہ حبیب بینک نے فلڈس کے موقع پہ ہمیں 2 ولیجز بھی بنا کے دی تھیں, اور اس سلسلے میں بھی مجھے ان کی ارادے اچھے نظر آ رہے ہیں, ایکسپیرینسڈ آدمی ہیں. میں امید کروں گا کہ اس ملک کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے وہ مثبت کردار ادا کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ شاہ صاحب ایک اہم بڑا یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے خود, میں نے سنا ہے خود پیپلز پارٹی یعنی سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے جو اقدام ہیں ان کو کہا ہے کہ ہم فالو کریں گے. انہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بار نہیں کئی بار ذکر کیا ہے, اور یہ ایک جو ہم تو کہتے ہیں آپ لوگ نہیں مانتے, آپ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں مانتے ہیں, لوگ تو سندھ کے مانتے ہیں اس لیے ہمیں ووٹ دیتے ہیں. مجھے امید ہے اس دفعہ آپ لوگ بھی یہ ساری چیزیں سر اہم مسئلہ ہے کہ جو کراچی سندھ کے تعلیمی بورڈز ہیں اس میں جہاں آپ چھوڑ کر گئے تھے اس کے بعد مزید تباہی ہوئی, اور ایک کراچی انٹر بورڈ سب سے بڑا بورڈ ہے, ایک ایسے چیئرمین کو لگا دیا جو ہریسمنٹ پر ملوث پایا گیا, سزا ہوئی, اس کے بعد گورنر سندھ نے جو ہے ان کی سزا معطل کر کے دوبارہ انہیں کام کرنے کے لیے کہا ہے. میں اس کو دیکھ رہا ہوں خود, اور انشاءاللہ تعالی کوشش یہی ہوگی کہ بورڈز کو, اور واقعی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ کافی ایشوز ہیں اس میں, اور اس وقت کوئی وزیر بھی نہیں ہے, تو بورڈز اینڈ یونیورسٹیز کو میں خود دیکھ کے اور جلد سے جلد